नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम अहलियान इलाका, इंतहाई काबिल कदर नौजवान बुजुर्ग, मेरे इंतहाई काबिल कदर दोस्तों भाइयों, आज इस फरहान एकेडमी में आकर बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके के अंदर, और मैं पहली मरतबा यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला और शाह साहब से मुलाकात हुई है कि इस इलाके में जिस अंदाज में ये एकेडमी एक मशल का किरदार अदा कर रही है और जिस तरह उलूमुल कुरान और उलूमुल हदीस की तरवीज के हवाले से एक बहुत ही अच्छे अंदाज में बड़ी खुश उसलूबी के साथ यहाँ पे एक ऐसा काम हो रहा है जो बज़ाहिर दुनिया की निगाहों से छुपा हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात को तो नीयतों के हाल का पता होता है कि जो नीयत इंसान की जब होती है कि उसने कोई अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है और खालिसतन फी सबिलिल्लाह दीन की खिदमत के हवाले से काम करना है, तो अल्लाह ताला की ज़ात उस काम में बरकतें अता फरमा देती है। क्योंकि सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो अल-जामे सही जिसको कहते हैं कि असहल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कि अगर रुए ज़मीन पर अल्लाह की किताब के बाद कोई सही तरीन किताब का दर्जा दिया गया है तो अल-जामे सही लिल बुखारी को दिया गया है। और उसमें पहली हदीस जो इमाम बुखारी ने जिसका इंतखाब किया वो हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बेशक आमाल का दारोबदार नीयतों के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीयत की जो दुरुस्तगी है ये बुनियाद है किसी भी काम को करने के लिए, और जो रिजल्ट्स आते हैं, जो असरात और समरात मुरतब होते हैं इनफरादी ज़िंदगी से लेके मुआशरों तक और मुआशरों से लेके मुल्कों तक और फिर मुल्कों से लेकर आगे बढ़ते हुए बर्रे आज़मों तक, उसके अंदर बुनियाद जो होती है वो नीयत की होती है। और जो कहते हैं कि जो बीज बोया जाता है वही फसल काटी जाती है। तो जो काम भी नीयत के साथ, जिस नीयत के साथ किया जाता है उसके रिजल्ट्स दुनिया के अंदर भी आते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात आखिरत के अंदर भी उसका अजर उसके मुताबिक अता करती है। और वो कहते हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं, दुनिया के अंदर गलत कारी करते हैं, तो दुनिया के अंदर ही उस गलत कारी का रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। आखिरत तो बात की बात है कि उसमें तो जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपना हिसाब व किताब का एक निज़ाम है और जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम नाफिज है। इसी तरह जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी जो है वो दुनिया के अंदर भी इंसान को मिलता है। तो मन जद्दा वजदा, जो हदीस मुबारक है कि जो शख्स जिसका मकसद के लिए मेहनत करता है उसको वो मकसद मिल जाता है। मन जद्दा वजदा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो इदारे सही नीयत की बुनियाद पर और एक इंतहाई लिल्लाहियत की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसके अंदर बरगोबार लाती है और उसके जो रिजल्ट निकलते हैं बज़ाहिर वो एक बिल्कुल खामोश अंदाज में काम कर रहे होते हैं। तो ये इदारा जो फरहान एकेडमी, जिस तरह मुझे शाह साहब ने अभी इसकी तफसील बताई कि बहुत ही एहसन अंदाज के अंदर जो कुरान मजीद फ़हम कुरान के हवाले से, फ़हम कुरान और सीरत नबी, ये दो ऐसी बुनियादें हैं जो हमारे दीन की बुनियाद है। कुरान मजीद का फ़हम, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है कि जिस किताब के बाद अब किसी किताब का क़यामत तक नज़ूल नहीं होना। अल्लाह ताला की हिदायत का आखिरी जो तशरीह मादा है वो कुरान मजीद है, और जिसके बारे में कहा गया कि ये जो इसके अंदर हिदायत है अक़वम, यानी कौन सा सीगा है जी, इसमें तफजील का सीगा है अक़वम, यानी सबसे ज्यादा आला तरीन हिदायत का कोई मयार अगर कायनात में हो सकता है तो वो कुरान मजीद के अंदर है। और कुरान मजीद बुनियादी तौर पर मकसद ज़िंदगी से हमें आशना करता है और कुरान मजीद हमें ज़िंदगी का लाहे अमल देता है। और इंसान का जो मकसद वजूद है और मकसद
اور وجود مقصد وجود کائنات بھی جو ہے، اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور تخلیق آدم سے لے کر اور آج تک، اور جو انسان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بات بیان کی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید انسان کے لیے اتارا گیا ہے اور انسانی زندگی کے ہر دائرے کو یہ محیط ہے، تو قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ بے سمجھے تلاوت کرنے کے بھی بہت زیادہ اثرات اور ثمرات اور زندگی کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا جو ہے، اس سے اس کی افادیت جو ہے وہ ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور حکم بھی اسی بات کا دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے زندگی کے مقاصد کو حاصل کیا جائے اور زندگی کا لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ تو اس حوالے سے سیرت النبی کا جو مطالعہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر اور انتہائی گہرائی کی چیزوں کو بیان کر دیں، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید کے میں جو احکام اجمالاً بیان ہوئے، قرآن مجید کے اندر جو مختصر احکام آئے، اس کی تشریح کس نے کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے قول و عمل کے ذریعے سے امت کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہم نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اور قرآن مجید کے جو احکامات کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے، اپنی زندگی اور نمونے کے ذریعے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ قرآن مجید کا لقد کان لکم کا مطلب لام تاکید ہے، اور قد کا مطلب بھی ہے کہ تحقیق، یعنی بڑی ہی زیادہ اس کے اندر زور دے کر یہ بات کی گئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو نص قرآنی سے یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے حجت ہے۔ اور جہاں پر لتبین للناس ما نزل الیہم کا ذکر ہوا کہ قرآن مجید کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دینا اور انتہائی گہرائی سے بیان کرنا، تو قرآن مجید کے اوپر اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ فہم قرآن، جس کا ہم نے بڑا ہی خوبصورت کورس کیا ہے، اور جہاں پر صرف و نحو بھی پڑھائی گئی، جہاں پر قصص النبیین بھی پڑھائی گئی، اور جہاں پر سیرت النبی کا مطالعہ بھی ہوا، اور سیرت النبی بھی ایسی انہوں نے سلیکٹ کی کہ جو کہ اردو زبان کے اندر جو بہترین سیرت کہلاتی ہے، جو علامہ شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی۔ تو یہ جو قرآن مجید کا فہم اس وقت تک میرے دوستوں اور بھائیوں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک سیرت النبی کا مطالعہ نہ کیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو ہے، اور جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں زندگی کے لاہ عمل کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ جو شارٹ کورسز ہیں، جس طرح اس ادارے کے اندر جو آرگنائز کیے گئے ہیں، منظم کیے گئے ہیں، 1 مہینے کا کورس ہے، 2 مہینے کا کورس ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ اس ادارے کو جس انداز میں، اور میں نے اوپر لائبریری بھی دیکھی ہے، جو فرسٹ فلور کے اوپر جو لائبریری ہے، بہت اچھی کتابوں کا جو ذخیرہ ہے وہاں پر موجود ہے، اور بہت ہی اچھے انداز کے اندر اس کو وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں اس لائبریری کے اندر بھی جانا چاہیے اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے دلوں کے چراغ روشن ہوں گے، اور ہمارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوگا، اور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ معاشرہ
ترتیب پائے گا اور وہ معاشرہ پیدا ہوگا کہ جو ایک امن کا معاشرہ ہوگا، جو ایک سکون کا معاشرہ ہوگا، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہوگا، اور جس کے اندر کیونکہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جب آ جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دنیا کے تمام پیغمبروں کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، دنیا کے تمام پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن جو آزمائشیں میرے اوپر آئیں وہ کسی کے اوپر نہیں آئیں۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح یتیمی کے اندر پیدا ہوئے اور کس طرح پھر آگے بڑھتے ہوئے ایک بدحال معاشرے کے اندر جہاں پر مالی طور پر بھی کمزوریاں تھیں، مسئلے مسائل تھے، کس طرح اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر شیب ابی طالب ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں سے 3 بیٹیاں زندگی میں فوت ہو گئیں، تو اور بیٹے بھی فوت ہو گئے، تو یہ جو ایک آزمائش ہے، آپ فرماتے تھے کہ اس طرح کی آزمائشیں اور پیغمبروں پہ نہیں آئیں جو میرے اوپر آئی ہیں۔ تو یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈھارس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے حالات پر غور کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کتنی آزمائشوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا شریعت ہے، شریعت کی جو 2 بیسک بنیادیں ہیں وہ ہے قرآن اور سنت، جس کی بنیاد پہ شریعت بنتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صحبت کی بنیاد پر جو جماعت پیدا ہوئی، جو جماعت پیدا ہوئی جس کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں، کہ اس جماعت کا جو مقام ہے وہ قیامت تک آنے والے کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا، کہ جن کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نزول آیات قرآنی ہوتا تھا تو سب سے پہلے اگلی وحی آنے سے پہلے تمام صحابہ کے اوپر ان قرآنی آیات کو یاد کرایا جاتا تھا، اور اس کی عملی تعبیر صحابہ کرام کر کے دکھاتے تھے، پھر اگلی وحی نازل ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید کی عملی جو تفسیر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ ہیں اور جو امہات المومنین ہیں اور اہل بیت ہیں، یہ اگر ہم نے عملی تفسیر دیکھنی ہو تو ہم نے صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں ان سے بھی سبق حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے دین کے اندر عمل صحابی کو حجت کہا گیا ہے، عمل صحابی کو حجت کہا گیا ہے، چاہے کسی ایک صحابی کا بھی کوئی عمل ہے اس کو حجت کہا گیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا، امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھنا، اور اہل بیت عظام کی جو زندگیاں ہیں ان کو پڑھنا بھی اس حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ دین کا ذخیرہ اور جو دین کا علم ہے وہ ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں آگے نصیب ہوا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو، یہ جو صحابہ کرام کو ایک شوق تھا کہ وہ تابعین جو تھے اور صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا عمل کیا، اس موقع پر کیا عمل کیا۔ یہ جو آج احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، یہ اصل میں وہ تڑپ تھی جس کی بنیاد پر یہ ذخیرہ مرتب ہو گیا، اور آپ کا ایک ایک عمل اور ایک ایک آپ کا فعل اور ایک ایک قول جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور تا قیامت ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی قیامت تک کے لیے حدیث کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ تو اس لیے بڑی بنیادی چیز ہے کہ قرآن، سنت اور تعامل صحابہ، یہ اسلام کی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر تمام فقہا اور تمام قانون ساز اور تمام محدثین، جس کی بنیاد پر قانون سازی اور اسلامی قانون جو ہے وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتا۔ اور حدیث کے اوپر جو عمل ہے اور جو حدیث کو پھر آگے جو درایتاً جو پرکھا ہے وہ فقہا نے پرکھا ہے، تو اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، وہ پھر موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ایک بڑا ہی خوشی کا اور مسرت کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک میں مجھے یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ میں یہاں پر
آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی مساجد میں خطابات بہت کم کرتا ہوں، اور زیادہ میرے خطابات ذرا دوسرے ہوتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہے، اور ماشاءاللہ سارے بڑے خاندانی اور بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے ممد و معاون ہیں اور جو ان کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس حوالے سے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بھی جو تعاون ہوگا، جہاں پر یہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر خدمت ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔